अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम असातीरी तनकीद के तारुफ पर गुफ्तगू करेंगे और असातीरी या माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के इस दबिस्तान में, जैसा कि हम इससे पहले की वीडियोस में ज़िक्र कर चुके हैं कि इसका तारुफ 5 अप्रोचेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विल्बर एस स्कॉट की जो किताब है उससे लिया गया है। विल्बर एस स्कॉट ने माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या उर्दू में जिसे हम असातीरी तनकीद कह रहे हैं इसका तारुफ करवाया है। असातीरी तनकीद को, जैसा कि मैंने कहा कि माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का नाम दिया जाता है, इसके अलावा इसे टोटेमिक और रिचुअलिस्टिक और आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं। असातीरी तनकीद का जो बुनियादी मकसद है वो मतन के गहरे मुताले पर मबनी होता है, लेकिन असातीरी तनकीद इसके साथ साथ नफ्सियाती तनकीद के दबिस्तान से भी जुड़ जाती है, क्योंकि ये मतन के गहरे मुताले के साथ साथ कारी जब किसी फ़न पारे को पढ़ता है और ख़ास तर्ज के जमालियाती असर से गुज़रता है, उस दौरान उसके जमालियाती तजर्बे का तजिया करने की कोशिश भी करती है। तो इस तरह से ये एक नफ्सियाती तनकीद के साथ इसका ताल्लुक़ कायम हो जाता है। फिर जब हम इंसान के इज्तिमाई लाशऊर की बात करते हैं और इज्तिमाई लाशऊर में जाकर उन तहज़ीबी सांचों को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जो आज के इंसान के लिए गहरी मानवियत भी रखते हैं और उसमें वो जमालियाती तजर्बे से भी हज़ उठा रहा होता है, तो इस तरह इसका ताल्लुक़ नफ्सियाती तनकीद के साथ जाकर और ज़्यादा गहरा हो जाता है। माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को हम तारीख़ी तनकीद के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये माजी में जाकर कुछ ऐसे वाक़यात की तलाश करती है जिनके हक़ाइक़ और का तज्ज़िया करने की भी कोशिश की जाती है। और इसको गैर तारीख़ी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये इस बात पर यकीन रखती है कि अदब का जो मकाम व मर्तबा या उसकी जो कद्र है वो अदवार से मावरा होती है, किसी ख़ास दौर के साथ मुंसलिक नहीं होती। तो जब हम इसे अदवार से बालातर कहते हैं तो इसका ताल्लुक़ तारीख़ से एक तरह से जुड़ा होने के बावजूद भी गैर तारीख़ी सा हो जाता है। माइथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म पर जब हम गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमें दो शख्सियात इंतहाई अहम नज़र आती हैं। इसमें एक कार्ल गुस्ताव योंग और दूसरा जेम्स जॉर्ज फ्रीज़र। जेम्स जॉर्ज फ्रीज़र की जो किताब है द गोल्डन बू, वो इस ज़िम्न में ख़ासी अहमियत की हामिल है और इस किताब में उन्होंने क़दीम दौर के इंसान के जादू और मज़हब का तज्ज़िया किया है और इसका ताल्लुक़ उसने इंसान की माक़बल तारीख़ के साथ जाके जोड़ा है और किस तरह से वो आज के इंसान पर भी असरअंदाज हो रहा है। ये जो उनकी किताब है द गोल्डन बू, ये 1890 से लेकर 1915 तक मुख्तलिफ़ औक़ात में 12 जिल्दों में शाया हुई थी। इसके मुताले ने या जेम्स फ्रीज़र के ख़यालात ने नाक़िदीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इसके अलावा एडवर्ड टाइलर का अगर यहाँ नाम लिया जाए तो ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उसकी किताब कदीम कल्चर या एंशिएंट कल्चर जो 1871 या 1871 में शाया हुई थी, उसने भी नाक़िदीन को क्लासिकी अदब को नए अंदाज से पढ़ने की तरफ राग़िब किया और उसमें से जो देवमालाई किस्से और कहानियाँ थी उनका आज के इंसान पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं या उनको किस अंदाज से और तख्लीकी सतह पर इस्तेमाल कर रहा है, उस ज़िम्न में उन्होंने उनकी इस किताब ने तवज्जो दिलाई और इसी बुनियाद पर जो है वो जेन हैरिसन और E.M. कॉनफोर्ड, गिलबर्ट मरे और जो बड़े अहम नक़ाद हैं एंड्रयू लैंग, उनको इस बात की तरफ राग़िब किया और उन्होंने जो यूनानी अदब था, ख़ास तौर पर होमर के लिखे हुए अलमिये और दीगर जो उस अहद में एपिक लिखे गए, उनका तज्ज़िया किया और उनके अंदर जो मौजूद मज़हबी
اور سماجی کشمکش تھی اس کو تلاش کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر پھر 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے بہت سارے تخلیق کاروں نے مائتھولوجی کو یا پرانے قصہ اور کہانیوں کو جن کا تعلق دیوی دیوتاؤں اور مافوق الفطرت ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کو تخلیقی سطح پر استعمال کیا۔ اس حوالے سے ہم رابرٹ گریوز اور جیمز جوائس اور ٹی ایس ایلیٹ اور ڈبلیو ییٹس جیسے تخلیق کاروں کے نام لے سکتے ہیں کہ جن کی تحریروں میں ہمیں مائتھولوجی کا تخلیقی سطح پر استعمال ملتا ہے۔ اسی طرح اگر یونگ کے کلیکٹیو انکانشسنس کے نظریے نے بھی مائتھولوجیکل کرٹیسزم کو فروغ دینے میں بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک متمدن انسان، ایک سویلائزڈ جو ذہن ہوتا ہے، وہ اپنے سے پہلے موجود ماضی کو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی تحریروں میں یا اس کی حرکات و سکنات یا اعمال میں وہ مختلف آرکیٹائپس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان آرکیٹائپس کا مطالعہ ہمیں موجودہ عہد کے اندر ایک تاریخ سے جا کے جوڑتا ہے، کلچر کی تہذیبی روایات اور ریچولز کے ساتھ جا کے جوڑتا ہے۔ اگر ہم فرائڈ کی تھیوری پر غور کریں تو اس میں جو ٹیبوز ہیں اور ریچولز ہیں، اگر کسی شخص کے انفرادی لاشعور سے اس کے شعور میں بار بار داخل ہوتے ہیں تو فرائڈ کے نزدیک اسے ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو یونگ کی کلیکٹیو انکانشسنس کی جو تھیوری ہے، اس میں اگر کسی بھی شخص کے اندر جو مختلف اس کا جو شعور ہے وہ اس کے اجتماعی لاشعور سے جا کے جڑتا ہے، اور اس کے ہاں ریچولز اور ٹیبوز بار بار نمایاں ہوتے ہیں، تو اس کو بیماری خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے۔ اس ضمن میں یعنی مائتھولوجیکل کرٹیسزم کے حوالے سے ایرک فرام کا نام بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جو متھ ہے وہ ایک طرح کا پیغام ہے جو ایک شخص کی ذات سے اس کی ذات تک کا سفر طے کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایک خفیہ زبان ہے، ایک ایسی زبان جو انسان کی باطنی واقعات کو بیرونی واقعات بنا کر پیش کرتی ہیں۔ ایک مائتھولوجیکل کریٹک کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس خفیہ زبان کو تلاش کریں، اسے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اور اس کی مدد سے کسی بھی فن پارے کے اندر موجود ان ماضی کے تہذیبی اور ثقافتی سانچوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو کہ آج کے جدید انسان کے لیے گہری معنویت رکھتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے ایک طرح کا جمالیاتی تجربہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اس ضمن میں جو کتابیں مائتھولوجیکل کرٹیسزم کے حوالے سے ہمارے لیے بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہیں، ان میں دا اسٹڈیز آف امریکن لٹریچر، یہ ڈی ایچ لارنس کی غالباً کتاب ہے، تو اس میں بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح آرکیٹائپل پیٹرنز ان پوئٹری، یہ ماڈ باٹکن کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے شاعری کے اندر سے کچھ آرکیٹائپس تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کتاب جو ہے ہمیں مائتھولوجیکل کرٹیسزم میں بڑی اہم ہے۔ پھر اسی طرح دا ٹائم لیس تھیم، یہ غالباً کتاب ہے کولن اسٹائٹ کی، جو مائتھولوجیکل کرٹیسزم کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں انگریزی لٹریچر کے اندر، لیکن اردو میں بہت کم اساطیری تنقید پر کام ہوا ہے، اور اساطیری تنقید کو بنیاد بنا کر مختلف فن پاروں کو پرکھنے کی کوشش بہت کم کی گئی ہے۔ اگر اردو میں ہم دیکھیں تو اس کا نمونہ ہمیں میرا جی کے ہاں ملے گا، کہ میرا جی کی کچھ تحریریں جو ان کی رسائل میں موجود ہیں، جنہوں نے دیو مالاؤں کی تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر ان کی جو دو تنقیدی کتاب، اس نظم میں اور دوسرا مشرق و مغرب میں نغمے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا کے ہاں بھی ہمیں تہذیبی سطح پر ماضی میں اتر کر مختلف اصناف کے مزاج کو متعین کرنے کا جو عمل ہے
وہ اساطیری تنقید کے ذیل میں ہم اسے لے سکتے ہیں، اور ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب خاص طور پر اردو شاعری کا مزاج جو ہے وہ اس ضمن میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر مائتھولوجی کو بنیاد بنا کے کچھ فن پاروں کا تجزیہ کرنے کی علامہ نیاز فتح پوری نے بھی کوشش کی ہوئی ہے، اور اس کی اپنی تخلیقات میں بھی اسطور کا تخلیقی سطح پر استعمال ہمیں نظر آتا ہے، اور خاص طور پر کیوپڈ اور سائیکی کو جس طرح کی مت کو جس طرح سے انہوں نے اپنے افسانے میں استعمال کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ پھر تخلیقی ناقدین سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو تخلیقی سطح پر ہمیں بہت سارے افسانہ نگاروں کے ہاں مائتھولوجی کا استعمال نظر آتا ہے۔ خاص طور پر انتظار حسین نے جو 1971 کے بعد کا افسانہ لکھا، اور اس میں کچھویں اور ہمزاد کے نام اور اس کے علاوہ ان کے جو دیگر مجموعے ہیں، انہوں نے بدھ مت کی کہانیوں کو تخلیقی سطح پر استعمال کیا ہے۔ ان کے ہاں ہندوستان کی دیو مالا بھی نظر آتی ہے، اور پھر اسلامی دیو مالا، اور ان دونوں کو یکجا کر کے وہ ایک نئے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی خاصیت ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح دیوندر ستیارتھی کے ہاں، بلراج مینرا کے ہاں، دیوندر اسر کے ہاں، منشا یاد کے ہاں، سلام بن رزاق کے ہاں ہمیں متس کا یا دیو مالا کا تخلیقی سطح پر استعمال نظر آتا ہے۔ علامہ نیاز فتح پوری نے بھی اسے تخلیقی سطح پر دیو مالا کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب کے اندر تخلیقی سطح پر دیو مالا کا تعلق ملتا ہے، لیکن کوئی خاص ایسا دبستان جو مائتھولوجیکل کرٹیسزم کا ہو وہ ابھر کر سامنے نہیں آیا، جس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اپنے بہت سے فن پاروں کا تخلیقی سطح پر جہاں مت کا استعمال ہوا ہے وہ ہم ماضی میں جا کر اور اس کا تعلق کلیکٹیو انکانشس کے ساتھ جوڑ کر کہ کس طرح سے وہ آج کے انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، اس قدیم دور کی مت اور کہانیاں اور وہ سوچ اور وہ فکر جو انسان اپنے ابتدائی عہد میں سوچ رہا تھا، وہ آج کیا ہم نے اس سے جان چھڑا لی ہے، یا وہ آج بھی شکلیں بدل کر یا مختلف آرکیٹائپس کی صورت میں ہمارے ہاں موجود ہے۔ اس کی طرف ضرورت ہے اردو ادب میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مائتھولوجیکل کرٹیسزم یا اساطیری تنقید کو سمجھنے کی یا اس کے مختصر تعارف کی کوشش کی ہے، جس پر تفصیلی بحث مزید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا کافی ہے کیونکہ ویڈیو طوالت اختیار کرے گی تو بوریت کا باعث ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، بہت شکریہ۔